अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, भारत में किसानों का एहतजाज अगरचे काफ़ी महीनों से जारी है, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ ये भारत का एक अंदरूनी मसला रहने की बजाय एक आलमी मसला बनता जा रहा है। 26 जनवरी को जब यौम जमहूरिया के मौका पर किसानों ने लाल किला पर झंडा लहराया, निशान साहब जो सिखों का एक मजहबी झंडा है, तो इस पर न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में सिखों का मसला, किसानों का मसला उभर कर सामने आ गया। और फिर इसके बाद जिस तरह सिखों के ख़िलाफ़ तशद्दुद किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ बगावत के और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। और 26 जनवरी को ही एक किसान भी मारा गया, जबकि भारत के 10 ऐसे चोटी के सहाफ़ी जो निस्बतन गैर जानेदार चैनल्स पे काम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बगावत के मुकदमात दर्ज किए गए। तो ये मसला एक ग्लोबल शक्ल अख्तियार कर गया। और अब एक अमरीकी पॉप सिंगर रिहाना ने एक ट्वीट किया है। वो दरअसल CNN की एक रिपोर्ट है जिसे उन्होंने टैग करके सिर्फ ये लिखा है कि क्या हम भारतीय किसानों के बारे में बात नहीं कर सकते। हमें पहले CNN की उस रिपोर्ट को देखने की ज़रूरत है जो रिहाना सिंगर ने जो टैग की है। उसमें CNN ने 2-3-4 बातें की हैं। एक तो ये कि ये जो किसान हैं ये नहते हैं, सिर्फ अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। CNN एक इंतहाई मेयारी और आलमी सतह पर एक साख रखने वाला चैनल है जिसकी बात दुनिया भर में सुनी जाती है और उसके बड़े असरात मुरतब होते हैं। CNN ने कहा है कि अब काश्तकारों के ख़िलाफ़, किसानों के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें देशद्रोही या गद्दार करार दिया जा रहा है, और वो जिस जगह पर बैठे पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं वहाँ ना तो उन्हें फ़ोन की सहूलतें हैं और इसी तरह इंटरनेट जो है वो भी बंद कर दिया गया है। वहाँ पानी की सहूलतें नहीं है, लोगों के पास खुराक की कमी है। तो ये भारतीय हुकूमत का वतीरा रहा है। CNN ने कहा है आगे चलकर अपनी रिपोर्ट में कि जब भी उन्हें कोई मुश्किल होती है तो वो लोगों के लिए इंटरनेट की सहूलतें बंद कर देते हैं। फिर उन्होंने मिसाल दी है कि जब कश्मीर में 370 और 35 से एक सेक्शन ख़त्म किया गया तो कई महीने तक पूरे कश्मीर में इंटरनेट की सर्विस बंद रही और लोगों को एक दूसरे के साथ कोई राब्ता नहीं रहा, जो एक बड़ी आज के दौर में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है, जिसकी बैनुल-अक़वामी बिरादरी इजाज़त नहीं दे सकती। इसी तरह जब CAA या शहरियत के कानून के ख़िलाफ़ भारतीय मुसलमानों ने एहतजाज किया, उस वक्त भी इंटरनेट की सहूलत बंद कर दी गई। अब CNN सवाल उठाता है कि भारतीय हुकूमत ने ये रवैया अपना रखा है कि जब भी उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ कोई लोग उठते हैं या मुश्किल होती है, वो जो है इंटरनेट की सर्विस बंद कर देती है। और इसी तरह किसानों के ख़िलाफ़ भी हो रहा है। इस रिपोर्ट को जब रिहाना पॉप सिंगर ने टैग करके ट्वीट किया तो इस पर पूरे भारत में एक भौचाल सा आ गया, क्योंकि ये जो रिहाना पॉप सिंगर हैं इसके 10 करोड़ से भी ज़्यादा, 10 करोड़ 1 लाख के करीब दुनिया भर में फॉलोअर्स हैं। ज़ाहिर है एक बैनुल-अक़वामी साख रखने वाली एक सिंगर की बड़ी जो है पैरोकार हैं, बड़े फॉलोअर्स हैं, उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजी है। यही वजह है कि भारत इस पर बहुत शदीद परेशान है। उन्होंने अगरचे अपने अदाकारों, अपने फिल्मी जो हीरो हैं उनको और जो प्लेयर्स हैं क्रिकेट के उनको भी उतारा है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर जो उनकी एक अदाकारा हैं फिल्म इंडस्ट्री की, कंगना रनावत, उन्होंने इसका जवाब दिया है कि ये जो किसान हैं भारतीय, ये दरअसल दहशतगर्द हैं, ये गद्दार हैं और ये भारत को तोड़ना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने रिहाना को मुखातिब होकर कहा है कि जिस तरह चीन ने अमेरिका को अपनी एक कॉलोनी बना रखा है, इसी तरह वो भारत को तोड़ना चाहता है और भारत को चीन अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है।
اس لیے تمہیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ اب حد تو یہ ہے کہ چاہے وہ اکشے کمار ہو، چاہے وہ سنیل سیٹھی ہو، چاہے وہ کرن جوہر ہو، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو اب ریحانہ کے اس ٹویٹ کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اپنے ٹویٹس میں کہ بھارت کے اندرونی معاملات میں ریحانہ نے مداخلت کی ہے، اور بھارتی حکومت کی اما پر، خواہش پر اور کوشش پر بھارت بھر میں بہت سارے ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اسی اسنا میں اور بھی بہت سارے لوگوں نے بھارت کے معاملہ پر بات کی ہے، جن میں ایک کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں گریٹا، انہوں نے بھی بھارتی کسانوں کے حق میں بات کی ہے، جبکہ امریکہ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں کملا ہیرس، ان کی بھانجی نے جس کا نام مینا ہیرس ہے، انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے کہ کسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ نہتے ہیں، انٹرنیٹ کی سروس بند ہے، انہیں پانی اور خوراک کی سہولتیں نہیں ہیں، اور ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک جو ہے نا، وہ ایک ہے ہیرو ہے یا فلمی جو ایکٹریس ہے، اس کا نام ہے مایا خلیفہ، اس نے بھی یہی بات کی ہے، جبکہ گارڈین اخبار نے بھی کسانوں کے حوالے سے بات کی ہے اور بھارت کے رویے اور جو مودی حکومت کا جو رویہ ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تو اب یوں دیکھیں کہ اس وقت جو کسانوں کا مسئلہ ہے وہ گلوبلائز ہو چکا ہے، وہ پوری دنیا کا ایک اہم ترین ایشو بن چکا ہے۔ مودی حکومت 303 ووٹ لے کر کلین سویپ کر کے آئی تھی، اس لیے مودی کا جو رویہ ہے وہ بادشاہوں والا رویہ ہے، وہ کروٹ بدلتے ہی آئین میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی من مرضی کرتے آئے ہیں، بھلے وہ 370 کا مسئلہ ہو، 35A کا ہو، یا CAA یا مسلمانوں کی شہریت کے حوالے سے انہیں کبھی بھی اتنی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مودی کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، کیونکہ یہ جو سکھوں کی جو قوم ہے، ایک تو وہ بہت ہی منظم قوم ہے، دوسرا سکھ بڑی تعداد میں کینیڈا میں، انگلینڈ میں اور امریکہ میں رہتے ہیں، اور ان کی بہت پینیٹریشن ہے، مقامی جو نظام ہے، حکومت ہے، ان کے اندر ان کا بڑا وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے وہاں کے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں بھارت کی جاگھسائی ہو رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ جو گودی جو میڈیا ہے، اس کے علاوہ جو بھارت کے نسبتاً آزاد چینل ہیں، آزاد صحافی ہیں، وہ کھول کر مودی کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ بھارت ٹوٹنے جا رہا ہے۔ بھارت اس وقت اس کیفیت میں آ چکا ہے جیسے ہٹلر کا نازی تھا، ماں سوائے چند ان لوگوں کے جو امبانی اور اڈانی یا جیسے اس طرح کے لوگ ہیں جو دولت مند ہیں، جو سپانسر کرتے ہیں BJP کو، RSS کو، مودی کو، باقی بھارت میں بھارتی حکومت کے اندر عام بھارتیوں کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایون سپریم کورٹ بھی وہاں کی جو ہے وہ یرغمال بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن بہ دن بھارتی پوزیشن خراب تر ہو رہی ہے۔ ایون کل جو ریحانہ پاپ سنگر ہیں، ان کے بیان پر، حالانکہ وہ ایک گلوکارہ ہے، اس کی وہ نہ تو ملک ہے، نہ وہ ریاست ہے، نہ وہ کوئی قوم ہے، لیکن ایون دین بھارتی وزارت خارجہ کو کل بیان دینا پڑا، وضاحت دینی پڑی ایک سنگر کے ٹویٹ کے جواب میں کہ نہیں، بھارت میں جو کچھ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، باقی سارے بھارت کے کسان جو ہیں وہ مطمئن ہیں، چند فیصد لوگ ہیں جو مطمئن نہیں ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں، لیکن بھارت یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جائے۔ تو جہاں انٹرنیٹ کی بندش آئے گی، جب لوگوں کو پانی نہیں ملے گا، جب لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا، اور جب گارڈین کے تجزیے کے مطابق کسان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آئندہ منافع نہیں ملے گا، تو یہ مسئلہ پھر داخلی مسئلہ نہیں رہتا، یہ اندرونی مسئلہ نہیں رہتا، یہ کھول کر ایک بیرونی مسئلہ بن جاتا ہے، ایک عالمی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب سکھوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ 6 فروری کو آگے جو ہے وہ سڑکیں بند کریں گے 3 گھنٹے کے لیے۔ اب آپ جا کے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں کہ وہ 3 بارڈرز، 3 راستے جو دلی کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کے آگے بھارتی پولیس نے، دلی پولیس نے، حکومت جو ہے بھارت کی، اس نے ایک ایسی نکیلے سریے گاڑ دیے ہیں روڈز کے اندر کہ جنہیں دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ سڑکوں کے اوپر کنکریٹ کی دیواریں بنا دی گئی ہیں، گڑھے کھود دیے گئے ہیں، اور خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی دو دشمن ممالک کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہوں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ پورا عالمی میڈیا دکھا رہا ہے، اور ایک خوفناک قسم کی
تصویر ابھر رہی ہے کہ بھارتی حکومت اپنے ہی شہریوں سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہے، جب اسے اتنی بھاری مینڈیٹ ملا ہے، اسے اپنے RSS گنڈوں پر اتنی اعتماد ہے کہ وہ جہاں بھی چاہیں بدماشی کر کے اپنے ہی شہریوں کو مار سکتے ہیں، اور انہوں نے دہلی کے فسادات میں مسلمانوں کو مار کر دکھایا بھی ہے، تو اب اس قدر وہ خوف زدہ کیوں ہے؟ اور یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے جو سڑکوں کے اوپر رکاوٹ کے حوالے سے سریے نوکدار سریے خاردار تاریں گڑھے کھودے جا رہے ہیں اور دیواریں تعمیر کی جا رہی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اس سے پوری دنیا میں بھارت کی رسوائی ہو رہی ہے، بھارت کی تذلیل ہو رہی ہے، اور اس کی جمہوریت کے آگے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھارت شدید پریشان ہے، اور مودی حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب تو کھلے عام NDTV بھارت کا ہی ایک چینل ہے، وہاں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آج کے بھارت میں مودی ایک طرف ہے اور پورا بھارت دوسری طرف ہے۔ مودی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ کرے تو کیا کرے۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے وہ کشمیر کے حوالے سے یا بھارتی مسلمانوں کے حوالے سے جو فیصلے کرتے آیا ہے اس کے آگے کوئی رکاوٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اب سکھوں کے حوالے سے، خاص طور پر کسانوں کے حوالے سے اسے شدید ذہنی طور پر مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے بہت سارے لوگوں کے، بہت سے صحافیوں کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بلاک کروائے جا رہے ہیں۔ لیکن جتنی وقت گزر رہا ہے اتنی ہی ایون NDTV کا ایک جو رپورٹر ہے وہ دکھا رہا تھا کہ اس قدر سڑکوں کے اوپر رکاوٹیں ہیں کہ مجھے اپنی رپورٹنگ کرنے کے لیے کوئی 17 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل چل کر آنا پڑا ہے، کہ آگے پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، اور دلی کے ارد گرد کے لوگ جو اپنی ملازمت کے سلسلے میں روزانہ شہر میں آتے ہیں وہ بھی کھیتوں سے ہو کر پیدل، کسی کو 7 کلومیٹر، کسی کو 10 کلومیٹر، کسی کو 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دلی کے اندر آنا پڑتا ہے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے۔ تو ایک صحافی کو بھی جہاں احتجاج ہو رہا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اس وقت تھوڑا سا فاصلے پر 17 کلومیٹر کا فاصلہ اسے پیدل، کئی خندقیں، کئی دیواریں، کئی خاردار تاریں اسے جو وہ پھلانگ کر یا سائیڈ سے دیہات کے علاقوں میں سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ آج کے بھارت کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور اس وقت پورا بھارت امت شاہ، اجت دوول اور مودی کو گالیاں دے رہا ہے کہ اس نے ہمارے 70 سال کی جمہوریت، جو سو کال جمہوریت تھی، جو سیکولرزم کا جو اس کا چہرہ تھا، اس کے اوپر کالک مال دی گئی ہے، اور جو جس طرح کی صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ دن دور نہیں ہے جب یہی کسان، ان کے بچے، ان کی فیملیز، جو عورتوں فیملیوں سمیت یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دماغ میں یہ جو نکیلے سریے، یہ خاردار تاریں اور یہ رکاوٹیں اور یہ خوفناک قسم کا ماحول جب وہ دیکھیں گے تو اب ان کا دل اور دماغ کبھی بھی بھارت کے ساتھ جوڑ کر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بھارت اپنی تقسیم کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری مودی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ وہ کام جو چین اور پاکستان کی ایجنسیاں نہیں کر سکیں، اب نریندر مودی، امت شاہ اور اجت دوول مل کر اپنے بھارت کو توڑنے جا رہے ہیں، اور اس کی آواز اب بھارت کے اندر سے بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔